बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीटीआई की कई हवालों से दो किस्में हैं। एक पीटीआई के लोग वो हैं जो शुरू से इस नज़रिए के साथ थे, और दूसरे लोग वो हैं कि जो बाद में इक़्तिदार के साथ हो गए। इसी तरह एक लोग वो हैं कि जिन्होंने खुद पीटीआई का साथ दिया था एक नज़रिए और कमिटमेंट के तहत, और दूसरे वो लोग हैं जिनको पीटीआई में शामिल करवाया गया था। एक उन लोगों की कसम है जो गली कूचे और जलसे जुलूस की सियासत से इमरान खान के साथ हो लिए थे, और दूसरे किस्म के वो हैं कि जो जहाज़ों में बिठाकर उनके पास लाए गए। तो अहमद जवाद साहब का ताल्लुक पहली कैटेगरी से है। वो पीटीआई के नज़रियाती लोगों में से हैं, वो पहले से पीटीआई के साथ हैं और वो उस नज़रिए के साथ थे। उनको लाया नहीं गया था, बल्कि वो इस नज़रिए की खातिर यहाँ पे आए थे। और इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि कब से वो इमरान खान साहब की इस जद्दोजहद में उनके साथ थे, और पीटीआई के मुख्तलिफ ओहदों पे फाइज रहे। एडवाइज़र टू चेयरमैन ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट रहे, फिर एडवाइज़र टू चेयरमैन यानी इमरान खान ऑन अल्टरनेट एनर्जी पीटीआई रहे। मेंबर सीसी है 2 दहाइयों से, और प्रेसिडेंट बावल नगर के भी रहे, फिर एडिशनल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी रहे, डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी रहे, और 2019 से सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे पार्टी के। और अब पता नहीं कि क्या पोजीशन है, लेकिन अहमद जवाद साहब के कुछ ट्वीट से ऐसा लगता है कि उनको भी अपनी क़यादत और अपनी पार्टी के बाज़ पॉलिसियों पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो वो सफ़र पे हैं, लेकिन मेरी दरख्वास्त पे उन्होंने मेहरबानी की है, तो उनसे जानेंगे कि क्या इस वक्त उनकी सोच है। तो अहमद जवाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सलीम साफ़ी साहब, बहुत शुक्रिया। नहीं, शुक्रिया आपका जी, और इट्स एन ऑनर। लेकिन ये बताइए कि ये आपके कुछ ट्वीट सामने आई, उसकी वजह से लगता है कि आप को भी पार्टी की हुकूमत और फिर पार्टी क़यादत के रवैये या उनका जो तर्ज सियासत है उसके हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हुए हैं, तो आप कोई तफसील बताना पसंद करेंगे? जी साफ़ी साहब, देखें, ये जो जिस तर्ज अमल की आप बात कर रहे हैं, जिस पे हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये तो जब पार्टी में थे, हम हुकूमत में नहीं भी आए थे, तो उस वक्त भी हम इसकी बहुत सारी झलक जो है ना हमें दिखाई देती थी। लेकिन ये सोचते थे कि शायद ये चलें, जब हुकूमत में आएंगे, अभी चूंकि कॉम्प्रोमाइज इसलिए कर रहे हैं कि मकसद ये है कि किसी तरह से हुकूमत में आके इस मुल्क में कोई तब्दीली लाई जा सके। तो मैं तो कम से कम इसको इस तरह से देखता था। और जिस दिन प्राइम मिनिस्टर बने ये, तो उस दिन मैंने कई अपने साथियों से कहा, मैं कहा देखें, ये अब आप देखिएगा, ये किसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, ये अब जो है ना डंडा चलाएगा, और ये जो आप पहले इमरान खान देखते थे पार्टी में, ये उससे मुख्तलिफ होगा, क्योंकि अब इसने अपनी टीम का इंतखाब खुद करना है। अब ये प्राइम मिनिस्टर है, इसको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद जब हमने देखा कि अजीबोगरीब किस्म के लोग जिन्होंने हर घाट का पानी पिया हुआ था, वो पीटीआई में आने लग पड़े। फिर हमने देखा कि हर नालायक करप्ट आदमी जो है वो भी जो है वो लाइन में लगा हुआ है और अंदर दाखिल हो रहा है। और फिर जिस कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात इमरान खान करते थे, और इसकी थ्योरी इस कौम को इमरान खान ने समझाई थी। ये तो शायद इस कौम को पता ही नहीं था कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की थ्योरी का, ये इमरान खान ने समझाई। फिर इक्तदार में आते साथ ही इन्होंने रज़ाक दाऊद को इस मुल्क का सबसे बड़ा ठेका दे दिया, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इतना बड़ा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मीडिया ने भी उस पर 1-2 दिन बात की, उसके बाद कभी किसी ने उस पर बात नहीं की। ये कितना बड़ा, मैं कहता हूं, कॉम्प्रोमाइज था कि जो उन्होंने इक्तदार में आने के बाद किया, जो कि अब रज़ाक दाऊद उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी, प्लानिंग, हर चीज में, इंडस्ट्री में
اور جو انڈسٹری کا حال ہے، جو پلاننگ کا حال ہے، جو اکانومی کا حال ہے، جو بزنس کا حال ہے، وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. تو رزاق داؤد جیسے لوگوں کو آپ نے اپنے ساتھ بٹھا لیا، انہوں نے تو اربوں کما لیے. ان کی تو زندگی جو ہے نا وہ ان کے بچوں جو عمران خان پہ انویسٹمنٹ کی وہ اس کو لے کے اب بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اس قوم کے ساتھ جو دھوکا ہوا ہے میں یہ سمجھتا ہوں. دیکھیں میرا سلیم صافی صاحب میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، جی میرا میں تعلق یہ کسی جاننا کوئی چاہ رہا تھا سیاسی کہ خاندان آپ سے نہیں ہے. کب سے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی سے متعلق تھے، کیونکہ اور جی جی صافی صاحب میرے والد پروفیسر تھے پولیٹیکل سائنس میں گورنمنٹ کالج سائنس لاہور میں، اور وہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پہ پنجاب یونیورسٹی تھی، اور وہاں پہ حامد میر صاحب کے والد بھی پروفیسر تھے. اور یہ دونوں پروفیسرز حضرات جو تھے ایک دوسرے کو جانتے بھی تھے، ایک میوچل رسپیکٹ بھی تھی. میں اس وقت سے اس فیملی کو جانتا ہوں. اور میرے والد نے میری تربیت جو ہے وہ قائد اعظم کے فرمودات، پاکستان، حب الوطنی، ان چیزوں کے اوپر بچپن سے جو انہوں نے سکھانا شروع کیا. اور جو میری ماں تھی وہ مجھے پیارے نبی کی کہانیاں سناتی تھی، بیڈ ٹائم جو سٹوریز ہوتی تھیں، حضرت عمر کی، حضرت علی کی، یہ کہانیاں، خالد بن ولید کی. تو میں تو میری جو ہے نا اندر میرے خون کے اندر جو ہے نا وہ یہ کہانیاں ہیں. اور میرے والد کی بڑی خواہش ہوتی تھی کہ اس ملک میں کوئی تبدیلی آئے. اور پھر جب ہم نے عمران خان کو دیکھا تو ہمیں وہ جو بچپن سے خواہش تھی وہ اس میں نظر آئی. تو ہم تو سیاست میں نہیں آئے، ہم تو کاز ایک دیکھ کے، ایک مقصد دیکھ کے اس کو جوائن کیا. اور کبھی نہیں یہ سوچا تھا کہ عمران خان اگر اقتدار میں آتا ہے تو اس سے کوئی عہدہ لینا ہے. مقصد صرف ایک تھا کہ کسی طریقے سے اس کو ہم لے جائیں، یہ پرائم منسٹر بنے، اس ملک میں کوئی تبدیلی آئے، ہمارے سے اگلی جنریشن کو چلے، ہماری اولاد کو جو ہے اس کا فائدہ ہو جائے گا، ہمارے معاشرے کو، غریب آدمی کو. ہم تو یہ سوچ کے آئے تھے. ایک بڑی یہ کون سا کمٹمنٹ. سال تھا جب آپ نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا؟ میں آپ کی ایک تصویر دیکھ رہا تھا، اس میں آپ بہت ینگ لگ رہے ہیں. ہاں یہ 2000 کے اوائل کی بات ہے. اور عمران خان میرے آفس میں خود آئے تھے. میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی کو ہیڈ کرتا تھا اس زمانے میں، ایک جرمن بہت بڑی انٹرنیشنل کمپنی ہے، اس کا میں فاؤنڈنگ مینیجنگ ڈائریکٹر تھا. اور انہوں نے مجھے بڑا ایک مشہور اس وقت ڈائلاگ بولا. انہوں نے کہا کہ جو لوگ جن پہ ہم نے ٹیم بنانی ہے وہ کراؤڈ میں سے نہیں ملتے، ان کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، اور آپ کو میں نے ڈھونڈ لیا ہے اور آپ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں ہمارے آ جائیں. تو میں اپنی پروفیشنل کمٹمنٹس کے باوجود جو ہے میں نے ان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں آیا اور میں نے اس میں کنٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیا ہر طرح سے، فکری اعتبار سے، ایفرٹس کے اعتبار سے. آفس چلانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، ہم مل جل کے خرچہ پورا کرتے تھے. تو میں نے سیف اللہ نیازی کو یہ تجویز دی. میں نے کہا یار کوئی اس طرح کریں کہ 10-15 بندے پکڑ لیں جو ہر مہینے کو 50,000 1 لاکھ دے دے، تاکہ یہ ہر مہینے جب مہینہ ختم ہوتا ہے تو ہمیں مصیبت پڑ جاتی ہے، کرایہ دینا ہے، تو یہ چیزیں پوری کہاں سے کریں، تو ایک ریگولر انکم ہو جائے. میں کہ میں اپنے آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں، میں پہلا بندہ ہوں، اس کے بعد ہم مزید بندے ڈھونڈتے ہیں تاکہ ہم دفتر تو چلا سکیں نا. ہر وقت یہ کرائے کے مسئلے پڑے رہتے ہیں. کوئی ایونٹ ایکٹیویٹی کرنی ہوتی تو پیسے نہیں ہوتے ہیں، سارے اکٹھے ہوتے تھے، کوئی 1 لاکھ کہتا تھا، کوئی دوسرا. یہ زاہد کاظمی بھی ایک پرانا بندہ ہے، مجھے یاد ہے کہ یہ بھی میٹنگ میں اس نے کہنا اچھا 50,000 میں دیتا ہوں، میں 50,000 میں دے دیتا تھا. کوئی اس طرح سے کر کے ہم پیسے اکٹھے کرتے تھے. تو ہم وہ اس چھوٹی سی کیبنٹ میں، اور ہمارا بڑا تمسخر، بڑا مذاق اڑتا تھا خاندان میں، سوشل سرکلز کے اندر، کہ یار تم پاگل ہو، تم کس شخص کے پیچھے لگ گئے ہو. ہم نے وہ مذاق بھی برداشت کیا، ڈیفینڈ بھی کرنا، لڑنا اس کے لیے کہ نہیں یہ اس ملک میں تبدیلی لے کے آئے گا. ہم اس کے لیے لڑتے تھے، لوگوں سے، رشتہ داروں سے رشتہ داریاں خراب کرتے تھے، دوستوں سے دوستیاں خراب کرتے تھے. یہ ہماری تو یہ کمٹمنٹ تھی. اور اس کے پیچھے صرف یہ ایک راز تھا جو میرے پیرنٹس کی تربیت تھی، اور وہ جو میرے اندر ایک خواہش تھی کہ یار کسی طرح سے اس ملک میں کوئی تبدیلی آ جائے، کوئی معاشرے میں کوئی انصاف آ جائے، کوئی میرٹ آ جائے. تو وہ اس کو لے کے ہم بڑھ رہے تھے، اور ہمیں بڑا اس میں اخلاص نظر آتا تھا، اور ہم نے ویٹ کیا. ابھی آپ کیا ان کی اخلاص میں آپ کو کوئی کمی نظر آ گئی ہے؟ لوگ تو اب بھی کہتے ہیں کہ جی وہ ذاتی طور پر تو کرپٹ نہیں ہے، لیکن انفارچونیٹلی کہتے ہیں انہیں ٹیم ایسی مل گئی کہ جس کی وجہ سے وہ آپ جیسے لوگوں کے توقعات پہ پورے نہ اتر سکے. حفیظ صاحب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک پی ٹی آئی کے بہت سینئر لیڈر ہیں، نام نہیں ان کا میں لے سکتا، انہوں نے منع کیا تھا ایک دفعہ. وہ کہتے ہیں بہت قریبی عمران خان کے رہے ہوئے ہیں شروع سے ہمیشہ.
تو وہ جب 2018 کے الیکشن سے پہلے جب لگ رہا تھا کہ اب شاید پرائم منسٹر یہ بن جائیں گے، تو انہوں نے عمران خان کو کہا کہ وہ ہے ذرا منہ پھٹ سے، انہوں نے عمران خان کو کہا کہ خان صاحب اگر آپ الیکشن جیت گئے تو آپ نے پرائم منسٹر نہیں بننا، آپ صدر بن جائیے گا، کیونکہ اگر آپ پرائم منسٹر بنے تو بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا۔ تو ان کا منہ سرخ ہو گیا، بڑے ناراض ہوئے اس سے، اور کہ تم یہ کس طرح بات کر رہے ہو، یعنی کیپیسٹی کا ایشو ہے۔ ہی کین ناٹ چوز اے ٹیم، ان کا وہ جو 11 بندوں کی ٹیم، کرکٹ کی ٹیم سے پارٹی کے اندر بھی یہ سلیکشن نہیں کر سکتے تھے، آئے روز چینجز ہوتی تھیں، آئے روز پارٹی کو پوری تنظیم، کوئی تنظیم اب پہلی دفعہ ٹوٹی ہے، یہ تو کوئی 8ویں دفعہ تنظیم انہوں نے پوری توڑ دی ہے۔ ان کو سمجھ ہی نہیں آتا، کبھی کسی ایک کو ذمہ داری دیتے ہیں، پھر کسی دوسرے کو دیتے ہیں، پھر کسی تیسرے کو دیتے ہیں، پھر کوئی آ کے ان کے کان میں کچھ کہہ دیتا ہے۔ تو ایک بڑا انکنسسٹنٹ ہے ان کا جو ہے ایک مینجمنٹ یا آرگنائزیشن کے حوالے سے، ججمنٹ کے حوالے سے۔ اگر یہ سب کچھ ٹھیک ہوتا تو اس وقت ان کے ارد گرد ایک اچھی ٹیم آپ کو نظر آتی نا۔ انہوں نے کہا تھا نا میں 200 بندے لے کے آؤں گا نا، تو وہ تو انہوں نے ٹیلی ویژن پہ کہا ہوگا، میں تو اس چیز کا وٹنس ہوں جب انہوں نے ایک چھوٹے سے کمرے میں اپنی چیئر پہ بیٹھ کے یہ بات کہی تھی، اور میرے ساتھ فیصل جاوید بھی بیٹھا ہوا تھا، سیف اللہ نیازی بھی بیٹھا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اب صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں نے کون کون سے لوگوں کو جو ہے لے کے آنا ہے، اور 200 بندے، اور میں اس ملک کو، سیف تم لسٹیں بناؤ۔ اور ہم تو اس انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ 200 بندے کہیں سے آئیں گے آسمان سے، ہم نے کبھی اپنے آپ کو نہیں اس میں شامل کیا تھا۔ یہ تو عمران خان کا فیصلہ ہوگا، جس کو لیڈر آپ کہتے ہیں نا، تو پھر آپ اس کی بات سنتے ہیں، پھر آپ یہ نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے لگا دو تو میں یہ کروں گا۔ آپ ضرور اپنی سروسز ضرور آفر کرتے ہیں، ہمیشہ کی ہیں میں نے، جب یہ اقتدار میں بھی آگے تب بھی میں ان کو آئیڈیاز میں بھیجتا رہتا تھا۔ میرا خیال ہے میری 1 سینچری سے زیادہ فیڈ بیکس ہیں جو کہ میں نے ان کو بھیجی ہیں، اور ہر شعبے کے اوپر بھیجی ہیں ان کو، کہ کس طریقے سے آپ اپنی ایمبیسیز کو بہتر کر سکتے ہیں، کیسے انویسٹمنٹ کو، آلٹرنیٹ انرجی کے اوپر جو میری ایکسپرٹیز تھیں ان کے اوپر میں نے ان کو بہترین جو ایکسپرٹس موجود ہیں، آصف شریف صاحب ہیں ایگریکلچر کے، جس سے ہندوستان کا کسان فائدہ اٹھا رہا ہے۔ آپ اگر وہ آڈیو سنیں جو ہندوستان کا کسان ان کو دعائیں دیتا ہے آصف شریف صاحب کو، پورا ہندوستان ان کی ایگریکلچر کے کانسیپٹ کو فالو کر رہا ہے۔ ہم نے آصف شریف صاحب کو کئی دفعہ لے کے گئے، پرائم منسٹر کو بھی پریزنٹیشن دلوائیں، پارلیمنٹ میں بھی دلوائیں، لیکن آصف شریف صاحب کا وہاں پہ داخلہ جو ہے کہ وہ کوئی کام ان کے جو ان کا کانسیپٹ ہے وہ لے آئیں، یہ ناممکن ہے۔ یعنی کمپیٹنس والا بندہ، انٹیگریٹی والا بندہ، کریکٹر والا بندہ، اس کا اس سرکل کے اندر داخل ہونا مجھے ناممکن نظر آتا ہے۔ میں نے ان کو ایک بات کی، آپ جیسے لوگ جو کمیٹڈ بھی تھے، جو اپنے اپنے فیلڈ میں ٹیلنٹڈ بھی تھے، اور جنہوں نے اتنے ساتھ بھی دیا، پارٹی کے لیے بھی کام کیا، یا اس طرح پہلے اکبر اس بابر صاحب تھے، ہم یہ دیکھ رہے، ایون ان کی جو ذاتی خدمت، جو اون چودھری صاحب جیسے لوگ تھے، یہ کیا وجہ ہوئی کہ ان سب کو کی باتوں کو بھی اہمیت نہیں دی جا رہی ہے، اور ساتھ جو ہے زلفی بخاری اور یہ نئے لوگ ہم نے دیکھا کہ اقتدار میں، خسرو بختیار اور فلاں، اس کے لیے ان کو کسی نے مجبور کیا، یہ کچھ ان کی ترجیحات بدل گئی، کیا وجہ ہوئی؟ نہیں، ان کی اپنی ذاتی ترجیحات ہیں، کسی نے ان کو مجبور نہیں کیا۔ اور یہ پارٹی کے اندر بھی ہم یہ کمپرومائز دیکھتے تھے، لیکن وہاں پہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ یار اس کو اس لیے کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے کہ کسی طریقے سے اس سیاسی جد و جہد میں ہم آگے نکل سکیں، تو ہم اس کو اس طرح سے لیتے تھے۔ لیکن جب حکومت مل گئی، جب پرائم منسٹر بن گئے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، پھر جب ہم نے ان کی لاچارگی اور بیچارگی دیکھی اور ان کی ترجیحات دیکھی، تو ہمارا تو خواب جو ہے وہ چکنا چور ہو گیا۔ ہمیں تو ایک اتنی بڑی مایوسی، 20 سال سے ایک امید دیکھیں ڈیولپ کی۔ اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں صافی صاحب، جو میں بات کہہ رہا ہوں، یہ آج پی ٹی آئی کا 90% ورکر اپنے گھروں میں بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں۔ میں نے اگر یہ ٹویٹس کی ہیں تو پوری دنیا سے پی ٹی آئی کے ورکرز نے، پی ٹی آئی کے ممبرز نے، پی ٹی آئی کے لیڈرز نے مجھے میسیجز اور کالیں کر کے کہا ہے کہ جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کی جرت ہے، ہمارے میں ہمت نہیں تھی کہنے کی، لیکن ہم بھی اسی طرح سے سوچتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یعنی یہ اس وقت ایک سینٹیمنٹ ہے، اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک لیڈر جو ہے وہ اپنے فالوورز کا سینٹیمنٹس نہیں اس کو جج کر سکا۔
اس کو نہیں اندازہ ہو رہا کہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے. وہ تو گراؤنڈ ریالٹی سے بہت دور ہو گیا, اور ایک وہ سرکل جو بنا لیا. اور جب آپ ڈاکٹر عشرت حسین جیسے ناکارہ لوگوں کو اپنے ارد گرد بٹھا لیتے ہیں اور آپ ان کے ذریعے انقلاب لے کے آئیں گے. ڈاکٹر عشرت حسین کے ایک آبسلیٹ آدمی جو ہے, جو کہ کمپیوٹر لے کے ہر حکومت میں پہنچ جاتا ہے اور وہ بڑے بڑے سولوشنز دینے لگ پڑتا ہے. یہ تو مطلب چوائس تھی نا ان کی. تو عشرت حسین نے اگر کوئی انقلاب لانا تھا تو لے آتا نا. کتنی حکومتوں میں اس نے کوئی 5 دہائیوں سے اس نے کام کیا. جواد صاحب, یہ فیصل جاوید صاحب اور سیف اللہ نیازی صاحب اور اس طرح کے لوگ بھی تو ابھی تک ان کے ساتھ ہیں اور وہ دفاع کر رہے ہیں, اور آپ جیسے لوگوں کے خیالات سے وہ اتفاق نہیں کرتے. وہ کہہ رہے ہیں نہیں, عمران خان صاحب جو کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں. اچھا صافی صاحب, ایک آپ کو بڑی دلچسپ یہ بات ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو کیٹیگریز ہے, آپ نے بھی تھوڑا سا اس کو بیان کیا, میں بھی آپ کو تھوڑا سا اس میں بتاؤں گا. ایک کیٹیگری ایسی ہے کہ جنہوں نے زندگی میں کوئی خاص کوئی اچیومنٹ نہیں کی, یا آپ کہہ لیں کہ فلاپ ہیں یا ناکام تھے, بس ایک سیاست واحد چیز ہے کہ جس میں وہ آگے آئے اور پھر عمران خان کے ساتھ چلتے چلتے انہوں نے ایک رائز دیکھ لیا اور کسی خاص مقام پہ پہنچ گئے. دیکھیں جو ایسا شخص ہے وہ تو اس کی زندگی کی کامیابی کا انحصار ہی صرف عمران خان ہے. یعنی آج ان کے ساتھ سے عمران خان نکال دیا جائے تو وہ زیرو ہو جائیں گے. انہیں تو شاید کوئی پولیٹیکل پارٹی بھی نہ لے, وہ تو بالکل فارغ ہو جائیں گے نا. تو ان کے لیے عمران خان اس خزانے کی کنجی ہے, ان کی زندگی کی کنجی ہے. وہ بےچارے کیا کریں, وہ سوائے اس کے کہ عمران خان کو فالو کریں گے تو ان کا کیریئر چلتا رہے گا. دیکھیں میرا تو ایسا مسئلہ نہیں ہے. میں تو سیاست میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اپنے کیریئر میں اور ملٹی ڈائمینشنز کے اندر, ایک لائف ٹائم کے اندر اتنے زیادہ ملٹیپل ڈائمینشنز کے اندر کام کرنا اور کامیاب ہونا اور اپنی اپنی ہر فیلڈ کے اندر ایک عروج کے اوپر جانا, یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, اپنے والدین کی تربیت اور ان کی دعائیں, میری محنت. تو میں یہ میرے لیے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. میں جب بات کرتا ہوں تو میرے نزدیک یہ نہیں ہوتا کہ میں نے یہ بات کر دی ہے تو مجھے عہدہ چلا جائے گا تو میں اس کے بعد کیا کروں گا. مجھے تو اس چیز کی فکر نہیں ہے. میں تو اس اللہ کا شکر ہے کہ سیلف سفیشینٹ ہوں اور کسی قسم کی کوئی خواہش نہیں ہے. تو میں تو جس جذبے کے ساتھ آیا تھا وہ جذبہ صرف پاکستان کو بدلنے کے حوالے سے تھا, پاکستان میں تبدیلی کے حوالے سے تھا. وہ میرے باپ کی خواہش تھی. وہ جب کراچی میں پہلی دفعہ مجھے نیوی میں ملنے آئے تو ریلوے اسٹیشن سے انہوں نے کہا نہیں پہلے مجھے قائد اعظم کے مقبرے پہ لے کے جاؤ, میں نے پہلے وہاں پہ سلام کرنا ہے. تو میرا تو یہ میرے جینز کے اندر ہے, اور میں نے اسی جذبے کو جو میرے باپ نے مجھے سکھا دیا میرے لیے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور میں اس کو دیکھ رہا تھا عمران خان کے اندر کہ یہ تبدیلی یہاں سے آئے گی, یہ معاشرہ ایسے چینج ہوگا اور پاکستان ایسے رائز کرے گا. تو ہمارے تو وہ ڈریمز اور ہماری ہوپس جو ہیں وہ میری نہیں, صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں پی ٹی آئی کا ورکر اتنا اس وقت ڈیجیکٹڈ ہے, اس کو دیوار کے ساتھ لگا دیا. اس کو وہ بےچارہ مارا پھر رہا ہے, جس نے 15-20 سال سے پی ٹی آئی کے لیے اپنا پیسہ ضائع کیا, ٹائم ضائع کیا. آج وہ بےچارہ مارا پھر رہا ہے. آج پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے وہ اس کے پاس کوئی ڈیفینڈ کرنے کو لیے ہیں, وہ جس محفل میں بیٹھتا ہے اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے, وہ منہ چھپاتا پھر رہا ہے. تو یہ صرف میرا مسئلہ نہیں ہے, میں تو صرف شاید جرت کر کے تو میں ایک آواز ضرور بن گیا ہوں بہت سارے لوگوں کی کہ جو شاید نہیں کر سکتے تھے. اچھا جواد صاحب, یہ جو ابھی پارٹی فنڈنگ کیس کا جو اسکروٹنی کمیٹی کا وہ آیا ہے, تو یہ معاملات کیا عمران خان صاحب کے نوٹس میں تھے یا کہ نہیں, یہ اس میں ان کا کوئی کردار نہیں تھا؟ دیکھیں صافی صاحب, میں خود بھی نا آفس آف انٹرنیشنل چیپٹر جس سے او آئی سی کہتے ہیں پی ٹی آئی میں, یہ جو ممبرشپ کا جو کانسیپٹ تھا ڈیولپ کرنے والے فاؤنڈرز میں سے آپ مجھے بھی کیٹر کر سکتے ہیں. ڈاکٹر عارف الوی سیکرٹری جنرل ہوتے تھے, ہمارے باس وہ تھے, اور میں ڈاکٹر ہمایوں محمد اقبال یو کے سے جو اے جے کے میں آئی ٹی منسٹر ہیں, ہم 3-4 لوگ تھے, فرد فہیم تھا, شاہد حسین, ہم 4-5 لوگوں نے یہ پورا کانسیپٹ ڈیولپ کیا تھا کہ ہم الیکشنز کروائیں گے, ممبرشپ کریں گے, ان سے $5 لیں گے, $10 لیں گے, اور اس سے ہم پارٹی فنڈ, کیونکہ پیسے نہیں تھے پارٹی کے پاس. یہ کانسیپٹ ہم نے کریٹ کیا. میں نے اور میری ٹیم نے, جب ہم نے یہ سب کر لیا اور ہم تقریباً ایک سٹیج پہ پہنچ گئے تھے, تقریباً 14-15 کروڑ ہم سال کا جو ہے ممبرشپ سے لے آتے تھے. اور یہ میری لاسٹ بریفنگ تھی آئی تھنک 2015 میں, کہ میں نے کہا کہ ہم اب 14-15 کروڑ تک آ گئے ہیں سال کا, پارٹی کو اب پیسے کی فکر نہیں ہونی چاہیے.
یہ ہر سال, اور میں نے کہا اگلے سال ہم جو ہے 30 کروڑ تک جا سکتے ہیں. یہ میرے ایک ایسٹیمیٹ تھا, ہم کام کر رہے تھے. لیکن اس کے بعد کچھ اندر پولیٹیکل انٹرنل تھیں, کوئی رفٹ چل رہی تھیں, اور وہ میرا نام سیف اللہ نیازی کے ساتھ لوگ دیکھتے تھے, کچھ چینجز آئیں تو مجھے بھی اس میں سے فارغ کر دیا. بٹ میں نے کبھی اس پہ احتجاج نہیں کیا, ہمیشہ پارٹی کے فیصلوں کو میں نے بالکل جسے کہتے ہیں ایکسیپٹ کیا ہے. اگر مجھے کوئی ذمہ داری دی ہے اپنی پوری ایمانداری سے, اور ہمیشہ نیا کام کر کے دکھایا, اور اگر میرے سے وہ لی گئی ہے تو میں نے احتجاج میں ایک لفظ بھی نہیں کہا. میں پہلا پی ٹی آئی کا جو میڈیا سیل تھا 2010 میں, وہ میں نے اسٹیبلش کیا تھا. اس سے پہلے کوئی میڈیا سیل نام کی چیز ہی کوئی نہیں تھی. ٹیکنالوجی کو متعارف کروایا, ٹیمیں بنائی, سب کچھ کیا, عمران خان سے افتتاح کرایا, بڑے خوش عمران خان, جہانگیر صاحب بھی ساتھ تھے جب میں نے پریزنٹیشن دی, اناگوریشن کروائی. اس کے بعد بنا کے جب میں نے چلا دیا تو میں چھٹیوں میں اپنی فیملی کے ساتھ سنگاپور گیا, واپس آیا تو جب میں اپنے میڈیا سیل میں داخل ہوا تو وہاں پہ کچھ اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ میرے سے پوچھ رہے تھے آپ کون ہیں. تو میں بڑا پریشان ہوا, یہ کیا ہوا ہے کہ میں 15 دن کے لیے ویکیشنز میں گیا تھا. تو میں جا کے پتا کیا تو پتا چلا جی وہ میڈیا سیل جو ہے نا وہ عائلہ ملک کو انہوں نے دے دیا. تو میں نے میسج کیا خان صاحب کو, تو شام کو وہ آئے آفس میں, تو مجھے دیکھتے ہی کہتے ہیں مجھے پتا ہے تم کیا میرے سے آج بات کرنے آئے. اور یار دیکھو وہ اس نے عائلہ ملک نے کیا کرنا ہے, تم مطلب تھوڑا سا اس کو برداشت کرو, یہ وہ اس طرح سے. تو میں نے اب آپ دیکھ لیں, یعنی میرا مزاج کبھی بھی احتجاج والا نہیں ہے. میں نے کہا کہ دیکھیں خان صاحب, آپ نے عائلہ ملک سے کام کروانا ہے کروا لیں, ٹھیک ہے, مجھے آپ کوئی اور ذمہ داری دے دیں, میں اس طرح سے نہیں کام کر سکتا. آپ نے مجھے ایک ذمہ داری دی, میں نے اس کو کریٹ کر کے, ڈیولپ کر کے, اس کو ڈیلیور کر کے آپ کو دے دیا. آپ کسی اور کو دینا چاہتے ہیں, کیونکہ جب چیز بن جاتی ہے نا پھر پی ٹی آئی کے اندر بڑے دعوے دار پیدا ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے سب فارغ پھیر رہے ہوتے ہیں. آپ کو جو پروڈکٹ بنا دیتے ہیں, جیسے یہ میں نے ممبرشپ کی بتائی ہے, پروڈکٹ جب بن گئی تو پھر بڑے دعوے دار اس کے آگے. میڈیا کا بھی یہ حساب تھا, کوئی کام نہیں کر سکا. میں نے جب وہ میڈیا سیل پہلی دفعہ بنا دیا تو اب اس کے دعوے دار بہت سارے آ گئے. تو میں نے کہا کوئی ایسا مسئلہ نہیں, آپ نے جس کو دینا دے دیں, مجھے آپ کوئی اور ذمہ داری دے دیں. تو میرے اندر جو ہے نا کوئی احتجاج وہ چیزیں نہیں ہیں. آج میں جو بات کر رہا ہوں وہ میں اپنے ایک ضمیر کی آواز پہ بات کر رہا ہوں کہ مجھے اب لگ رہا ہے, میں نے جب مری کا انسیڈنٹ دیکھا تو آپ یہ بھی نہ سوچئے گا کہ میں کوئی ری ایکٹیو آدمی ہوں, کہ میں نے غصے میں آ کے کوئی ٹویٹ کر دی. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں پچھلے 1 سال سے کنٹمپلیٹ کر رہا ہوں, ڈیلیبریٹ کر رہا ہوں کہ میں پی ٹی آئی میں کیا کر رہا ہوں, میری زندگی کا کیا مقصد ہے, میں کس لیے آیا تھا, اور اب میرے پاس کیا آپشنز ہیں, کیا میں کنٹینیو کروں, کیا میں چھوڑ دوں, کیا کروں. میں اس ڈیلیبریشن فیز میں تھا, اور اٹ واز جسٹ ایک ٹائمنگ شاید مجھے ضرورت تھی کہ جس میں اپنی اس سوچ کے ساتھ چل سکوں. اور جو مری کا واقعہ ہوا میرے لیے وہ بہت ڈسٹربنگ تھا. میں ساہیوال کے انسیڈنٹ پہ بھی اتنا ہی ڈسٹرب ہوا تھا, اور ساہیوال کے انسیڈنٹ میں یہ قطر میں بیٹھے ہوئے تھے, اور میں نے ان کو میسج کیا, میں نے کہا خان صاحب آپ کی پوری ٹیم نے بیڑا غرق کر دیا یہاں پہ, ساہیوال کا انسیڈنٹ ہماری جڑوں میں بیٹھ گیا ہے, ہماری بڑی بدنامی ہو رہی ہے. انہوں نے مجھے فوراً میسج کیا, تم ٹھیک کہہ رہے ہو, میں واپس آتا ہوں تو ڈسکس کرتے ہیں. دیکھیں یہ تو شروع کی بات ہے نا. تو 3-3.5 سال گزر گئے. آپ نے پاکستان کی تاریخ میں اتنے ایس اے پی ایم, اتنے ایڈوائزر, اتنے کوآرڈینیٹر, اتنے سپوکس پرسن میڈیا انفارمیشن کے لیے کسی نے نہیں ہائر کیے. اس سب کو ہائر کرنے کا جو مقصد تھا, آج 3.5 سال کے بعد مجھے عمران خان یہ بتا دیں کہ کیا آپ کا بیانیہ بک گیا. آپ کا بیانیہ نہیں بکا. اگر آپ کا بیانیہ بک گیا ہوتا تو آپ کے پی میں بلدیاتی الیکشن نہ ہارتے. آپ کا بیانیہ نہیں بکا اس لیے کہ آپ نے غلط ٹیم سلیکٹ کی. آپ کے بیانیہ ہی غلط تھا. آپ اپوزیشن پہ تنقید کرتے رہے, پچھلے 3 سال سے پہلے پچھلی حکومتوں کو روتے رہے. میں نے صافی صاحب ایک سپوکس پرسن میٹنگ میں جہاں پہ 40 بندے بیٹھے ہوتے تھے, ایک سرے سے تعریفیں شروع ہوتی تھیں. جو میں نے درباری کی بات کی ہے وہ میں آپ کو, یہ درباری کلچر تھا وہاں پہ, ایک سرے سے لے کے دوسرے سرے تک تعریفیں, وہ چیزیں جو کہ خان صاحب سننا چاہتے ہیں. تو 40 بندوں کے بعد جب میں نے اپنا منہ کھولا تو میں نے صرف اتنی بات کہی, میں نے کہا خان صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن کا کام تنقید کرنا ہے, حکومت کا کام پرفارم کرنا اور ڈیلیور کرنا ہے. 2018 سے پہلے ہم اپوزیشن میں تھے, یہی ہمارا کام تھا. آج ہم حکومت میں آ گئے, ہم نے پرفارم کرنا ہے, ہم نے ڈیلیور کرنا ہے.
تو انہوں نے مجھے ڈانٹ بھی دیا اور چپ بھی کرا دیا. اور اس کے بعد جو ہے نا 1-2 ہفتے کے بعد میرا اسپوکس پرسن میٹنگ سے نام نکال دیا گیا. انہوں نے کہا یار یہ بندہ جو ہے نا یہ اس کو نہیں پتا. سوشل میڈیا اس کی ساری بنیاد بھی آپ نے رکھی ان کے لیے ڈیجیٹل میڈیا کے, اور اس کے بعد آپ جیسے شریف لوگوں کو اس سے نکال دیا گیا. تو اب یہ جو گالم گلوچ اس سے زیادہ کیا جاتا ہے. اور مثلا پرسوں بھی میں نے تھوڑا سا وہ ذکر کیا, کسی مجھ سے پوچھا گیا کہ ظاہری بات ہے آپ بھی بہتر جانتے ہیں کہ کیا کردار ہوتا ہے ایک انٹرویو میں, کہ زیادہ اس وقت طاقتور خاتون کون ہوتی ہے. تو میں نے کہا کہ جی خاتون اول بشرا بی بی, اور ہر ملک میں یہ کنسیپٹ ہوتا ہے کہ بھائی جو اس پہ بیٹھا ہوتا ہے. اب اس پہ کل میری ٹاپ ٹرینڈنگ بھی تھی, اور وہ جو گالم گلوچ اور ماں تک وہ چلے جاتے ہیں وہ اس کا. تو میری اطلاعات تو یہی تھی کہ بھائی جی وہ ارسلان خالد کی سرپرستی میں سب کچھ ہو رہا تھا. تو اس چیز کے لیے یہ جو کام ہو رہا ہے سوشل میڈیا کا اس طرح کا استعمال, اور اب تو اس میں ہزاروں لوگ بھی ہے, حکومتی وسائل بھی ہے, تو یہ لیڈرشپ اور عمران خان صاحب کے ایما پہ ہوتا ہے یا کہ نہیں یہ لوگ اپنے طے کرتے ہیں؟ صافی صاحب یہ آپ نے جو سوال پوچھا نا, میں سمجھتا ہوں آج پاکستان میں سب سے اہم سوال یہ, اس سے پاکستان کا مستقبل جڑا ہوا ہے. اور میں آپ کو اس کا جواب دینے سے پہلے اس فیلڈ کے حوالے سے اپنی ایکسپرٹیز میں آپ کو بتا دوں. میں تقریباً پچھلے 10-12 سال سے پاکستان کے ٹاپ کے قومی ادارے, جن میں سول سروسز اکیڈمی بھی شامل ہے, نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی بھی شامل ہے, مختلف سٹاف کورسز شامل ہیں, پولیس اکیڈمی شامل ہے, اور بڑے بڑے فیڈرل ادارے ہیں. میں وہاں پہ اپنی خواہش سے لیکچر وہاں پہ دیتا تھا سوشل میڈیا کے امپیکٹ کے اوپر, اس کے چیلنجز اور تھریٹس کے اوپر. اس میں ایک سیگمنٹ میں ہر دفعہ بتاتا تھا کہ 22 کروڑ لوگ جب سوشل میڈیا میں کود پڑیں گے بغیر تربیت کے, تو اس ملک میں بہت بڑا طوفان آئے گا. اور میں ان سے سب سے یہ درخواست کرتا تھا کہ اس کی تربیت پہ کام کریں. میں نے بڑے اداروں میں کوشش کی, ایون میں پی ٹی آئی کی حکومت آنے کے بعد میں نے کوشش کی, میں نے ایون ایک سلیبس بھی بنایا. میں نے کہا اس سلیبس کو آپ بچوں کو پرائمری جماعت سے اس میں ڈال دیں کہ سوشل میڈیا کو ہینڈل کیسے کرنا ہے, اس کے اندر ہراسمنٹ کو یا اس کے اندر بلنگ کے, اس کے اندر تمیز کیسے ہوتا ہے. آرٹ آف کنورسیشن کے اوپر میرے آرٹیکلز ہیں کہ ڈیجیٹل آرٹ آف کنورسیشن. آرٹ آف کنورسیشن تو ایک پرانی بات ہے نا, میں ڈیجیٹل آرٹ آف کنورسیشن کی بات کر رہا ہوں کہ یہ سکھانے کی ضرورت تھی. اس کے اوپر میں نے بہت لیکچرز دیے. جب پی ٹی آئی کے اندر ہم نے سوشل میڈیا ٹیم کا آغاز کیا, میں آپ کو بتاؤں صافی صاحب, انتہائی اچھے بچے, انٹیلیجنٹ, پروفیشنل, آئی ٹی اور ٹیلی کام کے جو میرے ساتھ شامل کیا. میں بڑی تمام بچوں کی وہ میرے ساتھ تھے. میں نے ان کو پہلی دفعہ ان کو پی ٹی آئی میں کوئی میڈیا سیل میں بلا کے ان سب کو ایک ایک سرٹیفکیٹ دلوایا کہ خان صاحب کو کہا کہ سر یہ بڑے امپورٹنٹ لوگ ہیں, یہ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں. اس وقت تک کوئی مانتا ہی نہیں تھا ان کو. میں نے اس وقت ان کو ریکگنائز کروایا. اس کے بعد جو ہے نا وہ میرے ہاتھ سے تو چیز نکل گئی. پھر پتہ نہیں وہ سوشل میڈیا ٹیمز جو ہیں ان میں کون کون لوگ آ کے اس کو کیسے کیسے استعمال کیا گیا. پھر اس کا الٹیمیٹ جو رزلٹ جو میں نے دیکھا جب میں سیکرٹری انفارمیشن بنا, اور میں نے ایک دفعہ حامد میر صاحب کے اوپر صرف یہ کہہ دیا کہ حامد میر صاحب کے بارے میں عمران خان کی رائے تو بڑی مثبت ہے, وہ تو بڑی تعریفیں کرتے ہیں, میں اس چیز کا وٹنس ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ ان کے بارے میں, تو آپ لوگ جو گالیاں نکال رہے ہیں مجھے تو یہ اپنے لیڈر کی رائے سے مختلف لگ رہی ہیں, تو میں تو نہیں مانتا, میں تو خود اس چیز کا وٹنس ہوں. تو میں نے جب یہ بات کی تو آپ یقین کریں صافی صاحب, وہ رات میرے لیے بڑی خوفناک تھی. جتنی گالیاں مجھے اس رات پڑی, جتنی میرے اوپر اٹیک ہوئے اس رات سوشل میڈیا پہ, وہ میرے لیے پہلا ایک ایکسپیرینس تھا. آپ تو اب تجربہ کار ہو گئے نا, آپ تو مجھے تو کسی اور نے بتا دیا, مجھے بھی پروائے نے کسی اور نے بتایا کہ یار تمہارا ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے. میں نے کہا کس چیز پہ چل رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی اس چیز پہ چل رہا ہے. تو ہم تو اس سے اب یعنی اثر لینا ہی چھوڑ دیا ہے. ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید ہم بڑے وہ ڈیٹ سے ہو گئے ہم بھی. ہاں جی. لیکن صافی صاحب آن اے سیریس نوٹ, یہ کلچر انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر یہ پاکستان تحریک انصاف نے دی ہے, اور پاکستان کی یوتھ کو
بدتمیزی, گالی گلوچ, ان کو ایک بد تہذیبی کے ساتھ گفتگو کرنا, لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا, خاص طور پہ خواتین کو جس طریقے سے وہ اٹیک کرتے ہیں, یہ کلچر پاکستان میں نہیں تھا. یہ پی ٹی آئی کو اس کا سیرا جاتا ہے. اور جو آپ نے سوال کیا تھا کہ کیا عمران خان اس کی سرپرستی کرتے ہیں, عمران خان سوشل میڈیا ٹیمز میں جو یہ لوگ کر رہے ہیں ان کو شاباشیاں دیتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ آپ جائیں اور جا کے سلیم صافی کی ایسی تیسی پھیر دیں یا فلانے کی کر دیں. یہ سب کچھ ایک ٹاپ لیڈرشپ کی خواہش کے اوپر ہوتا ہے. اور ارسلان خالد جو کر رہا ہے وہ وہی کر رہا ہے. وہ ارسلان خالد وہاں پہ بیٹھ کے جس قسم کے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نہیں بچ سکا. میں تب تک بچوں گا جب تک میں بھی تعریفیں کروں خان صاحب کی, میں بھی گانے گاؤں, ترانے گاؤں, پھر تو ٹھیک ہے. احمد جواد صاحب, مجھے اس لیے اس پہ یقین نہیں آتا کہ خان صاحب دیکھیے جب کڑے ہوتے ہیں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین سے بات شروع کرتے ہیں, ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, اخلاقیات کا نوجوانوں کو تلقین کرتے ہیں, ان کو کتابیں پروپوز کرتے ہیں, آج کل عالمی مذہبی اسکالروں سے بھی بات کرتے ہیں. اب گھر کے اندر بھی ان کی ایک بقول ان کی روحانی شخصیت بیٹھی ہوئی ہے, تو کیسے وہ اس چیز کو انکریج کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے دین میں تو گالی دینا تو دور کی بات ہے, القاب سے پکارنا بھی اس کو شدید منع کیا گیا ہے. دیکھیں صافی صاحب, یہ ایک سوال جو ہے نا, یہ جو آپ نے کیا ہے, میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا کہ یہ سوال آپ کسی سائیکائٹرسٹ سے کریں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جو ایاک نعبد سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہے, جو ریاست مدینہ کا ذکر کرتا ہے, جو ہر اخلاقی اقدار کے حوالے سے بات کرتا ہے, لیکن جب ہم عمل کی طرف دیکھتے ہیں, جو صورتحال وہاں پہ دیکھتے ہیں, اس میں بڑا تضاد نظر آتا ہے. جب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو پھر تو ان کو ایسا کلچر لے کے آنا چاہیے تھا کہ جہاں پہ جس طریقے سے حضرت عمر سے سوال ہوا تھا ان کے کرتے کے کپڑے کے سائز کے اوپر, وہ کہتے کہ کرو سوال, آپ کو کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کرے گا, ہم آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوا. اب یہاں تو سوال کرنے والے کے ساتھ جو پھر ہوتا ہے, اور وہ سوشل میڈیا ٹیمز کے ذریعے جو ان کے ساتھ کیا جاتا ہے, میرے ساتھ ہو رہا ہے پچھلے 3-4 دن سے. میرے اوپر اب اٹیک جو ہیں وہ لانچ ہونے شروع ہو گئے ہیں, اور میں بھی اب اس کو فیس کر رہا ہوں. آپ کے علم میں ہے کہ یہ جو پہلے سیاسی مخالفین کا یا ہم جیسے میڈیا میں نقادوں کا ہوتا تھا, تو وہ عمران خان صاحب کی بلیسنگ سے ہوتا تھا؟ دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دے دیتا ہوں. علی ایوان نے پارلیمنٹ میں ایک ایپیسوڈ ہوا تھا جس میں اس نے بڑی ننگی گالیاں دی تھیں, آپ کو یاد ہو, ٹھیک ہے, میڈیا پہ چل. علی ایوان نے اپنے ایک قریبی دوست کو یہ بات بتائی تھی کہ عمران خان نے اس کے بعد اس کو کہا کہ یہ میرا چیتا ہے, میرا ٹائیگر ہے, ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے علی ایوان بڑا پریشان تھا کہ یہ میرا حلقہ جو ہے نا وہ زلفی بخاری کو جا رہا ہے. تو وہ اس دن جب اس نے گندی گالیاں دیں پارلیمنٹ میں تو اس کی نوکری پکی ہو گئی. اب آپ اس کا سوال کا جواب تو پھر یہی ہے نا کہ جب آپ لوگوں کو یہ ڈائریکشن اس طرح سے دیتے ہیں کہ جو اس قسم کی لینگویج استعمال کرتا ہے وہ آپ کے قریب ہو جاتا ہے, یا آپ اس کو ٹائیگر کہتے ہیں, چیتا کہتے ہیں, آپ کو پسند آنے لگ پڑتا ہے, تو پھر اس کا اور کیا مطلب ہے؟ یہ تو پی ٹی آئی کے آپ ہر لیڈر سے اگر پوچھیں گے, انٹرنلی ہر بندہ نہیں ہے اس طرح اوپنلی بات کر سکتا, تو وہ آپ کو یہی چیز بتائے گا. احمد جواد صاحب, میں آپ کے 20 سال کا قصہ ہے اور ظاہری بات ہے کہ اس پہ کم از کم آپ سے 20 گھنٹے تو پروگرام کیا جا سکتا ہے, تو میں آپ کو دوبارہ بھی زحمت دوں گا. لیکن 2 سوالات آج کل جو زیر بحث ہے, ایک تو یہ کہ یہ جو پارٹی فنڈنگ کے معاملات ہے یہ تو 2013 سے رہے, یہ پیسے والے مختلف مافیاز اور یہ سارے تو اس کے بعد پی ٹی آئی میں آئے. تو بعض اوقات میں سوچتا ہوں کہ بھائی اگر 2013 تک یہ صورتحال تھی تو پتہ نہیں 2018 اور اس کے بعد جو ہے ان چیزوں کا کیا معاملہ ہوا ہوگا. تو آپ کی اپنی انفارمیشن کیا تھی کہ اس کے بعد جو ہے پارٹی فنڈنگ کے یا اس کے استعمال کے معاملات اس سے بدتر ہوں گے یا شفاف ہوں گے؟ میں نہیں سمجھتا شفافیت کی طرف کہیں ہم جائیں گے. اگر
آپ نے کوئی ٹیم چوز کرنی ہوگی کہ جو فائنینشیل میٹرز کو دیکھے، تو آپ انٹیگریٹی یا کریکٹر یا آنیسٹی والے بندوں کی بجائے آپ ایسے لوگ دیکھیں گے کہ یار یہ کہیں اکبر ایس بابر کی طرح بغاوت نہ کر دیں، کیونکہ شفافیت اس کرائٹیریا نہیں ہے، وہ آبجیکٹو نہیں ہے. اور یہ میں چونکہ میں آپ کو بتایا کہ میں او آئی سی میں تھا، لیکن میرا چونکہ اس چیز سے تعلق نہیں تھا، پیسے کے ساتھ شکر ہے نہیں تھا کہ وہ ڈائریکٹلی جو ہے پے پال سے پی ٹی آئی کا ایک اکاؤنٹ تھا، ادھر جاتے تھے، وہاں سے پاکستان آتے تھے. لیکن اس کے بارے میں چہ مگوئیاں بہت ہوتی تھیں اس وقت، اس کے خرچوں کے حوالے سے، اس کے حساب کتاب کے حوالے سے بہت زیادہ ہم سنتے رہتے تھے، لیکن اوائڈ کرتے تھے اس کے اوپر کوئی ڈبیٹ یا ڈسکشن کرتے ہوئے. اور اب دیکھیں، اب تو یہ الیکشن کمیشن کا فرض ہے کہ وہ عوام کو، کیونکہ دیکھیں ساری انفارمیشن اس کے پاس ہیں، الیکشن کمیشن کیوں عوام کو. وقت بھی آپ کا میں نے بہت لیا، دو آخری سوالات کا اگر مختصر جواب دے سکے. ایک یہ کہ کیا آپ مکمل مایوس ہو چکے ہیں عمران خان صاحب سے یا کہ نہیں، اب بھی آپ کو امید نظر آتی ہے؟ اور دوسرا، وہ لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ جی ابھی پارٹی تنظیم جو توڑ دی گئی اور آپ کا عہدہ بھی، تو اس لیے آپ بولنے لگے، ادروائز کہتے ہیں کہ جی آپ پہلے کیوں نہیں بولے اس طرح کی چیزیں. دیکھیں، پارٹی کی تنظیم کو تحلیل کیا گیا اور اس میں سیکرٹری جنرل، چیف آرگنائزر، سیکرٹری انفارمیشن، ہر بندے کو ظاہر ہے کہ اس میں تحلیل کر دیا گیا. میں نے جب یہ ڈیزالو کی گئی، میں نے اسی وقت ہی فیصلہ کر لیا کہ اب میں پارٹی کے اندر کسی قسم کا کوئی عہدہ نہیں لوں گا. اور میں نے یہ فروخ کو شاید اپوائنٹ کیا ہے ابھی، جب اس کو اپوائنٹ ابھی نہیں کیا تھا، یعنی کہ میرا اگر میں لیٹ سے اگر عہدے کی تلاش میں تھا تو میں لائن میں تھا نا، تو میں نے تو اس سے 2 دن پہلے علی زیدی والی چیز کے اوپر کوشچن اٹھایا تھا میں نے. تو یہ کیا، اگر میں نے عہدہ لینا ہوتا تو پھر میں علی زیدی جیسے ایک نازک ایشو کے اوپر، جس میں نے بہت سخت ٹویٹ کیا تھا کہ یہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب سے ہم رانگ مین فار دا رائٹ جاب کیسے آ گئے. اور یہ ایف بی آر کے ایک اہلکار کو اٹھا کے آپ نے ایک اتنی اسپیشلائزڈ فیلڈ جو ہے کے پی ٹی، اس کا چیئرمین آپ نے بنا دیا علی زیدی کے. اور مجھے اس کے اندر کے حالات کا پتا ہے، چونکہ میرا تعلق نیوی سے ہے، تو مجھے سارا کچھ پتا تھا یہ کیا ہو رہا ہے، کہ کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر علی زیدی اس کو چیئرمین نادر ممتاز کو لگا رہا ہے. تو یہ ٹویٹ تو میں نے اس سے پہلے کر دی تھی، اور میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نہیں کروں گا. اب میں نے صرف یہ دیکھنا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو کس وقت اور کس طریقے سے میں نے اپنی ضمیر کی آواز پہ جانا ہے. اور مری کا واقعہ ہو گیا. مری کا واقعہ جو ہے وہ آپ کہیں کہ میرے لیے ایک ٹائمنگ، ایک قدرتی ٹائمنگ بن گیا کہ میں جو اس میں فیل کر سکتا تھا، جو دیکھ سکتا تھا. میں یہاں پہ استنبول میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے ٹی وی چینل پہ دیکھا رات کو یہ حادثے سے، اور مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ یار یہ بہت بڑی قیامت آنے والی ہے کل صبح تک. میرا یہ سوال بنتا تھا اور بنا، اور میں نے پھر اس کا اظہار کیا کہ جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے تھے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ اور وہاں پہ بڑے بڑے عہدے دار، وہ تو ٹی وی چینل سے زیادہ ان کے پاس انفارمیشن تھی. اگر مجھے حالات کی سنگینی کا ایک رات پتا چل گیا استنبول میں بیٹھ کے، تو وہ اسلام آباد میں بیٹھ کے ان کو نہیں پتا چلا، اور پھر ان کو نیند کیسے آئی؟ اور دوسرا میرا یہ سوال تھا کہ آپ کا اپنا بچہ اگر وہاں پہ برف میں پھنسا ہوتا، آپ سو جاتے؟ آپ پیدل چل کے وہاں تک جاتے؟ لیکن دوسروں کے بچے بیٹھے ہوئے تھے نا، آپ تو سو گئے. اور پھر جب ٹی وی چینلز نے وہ سب کچھ، سوشل میڈیا نے، یہ کہاں سے پتا چلا؟ یہ ویڈیوز وغیرہ جو ہے یہ تو سوشل میڈیا میں کسی نے چڑھا دی اور اس کے بعد پتا چلا. تو وہ میرے لیے ایک ٹرپنگ پوائنٹ کہہ لیں کہ جہاں، اور اس کا فیصلہ میں کر چکا ہوا تھا. اور وہ لوگ جو یہ عہدوں کی بات کرتے ہیں، میں نے آپ کو اس لیے کلیریفائی کیا ہے کہ میرا شمار ان لوگوں میں نہیں ہوتا کہ جو سیاست میں کوئی کیریئر بنانے آئے. ہم سیاست میں آنے سے پہلے کیریئر بنا چکے ہیں. میرا پروفائل آپ کے پاس ہے، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو اچیومنٹ کی ہیں پاکستان نیوی میں. ہر نیول آفیسر میرے اوپر فخر محسوس کرتا ہے کہ ہمارا نیوی کا افسر جو ہے یہ ایک سکسیس سٹوری ہے نیوی سے چھوڑنے کے بعد. اور میں نے ظاہر ارلی اس کو خدا حافظ کہہ دیا تھا. تو مجھے اللہ کا شکر ہے کہ کوئی عہدے وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
عہدے میں اگر یہ میرے سے کام لیتے ہیں تو یہ ان کے لیے بہتری ہوگی، مجھے اس چیز کی جواد صاحب میرا بھی دل نہیں کرتا، ظاہری بات ہے کہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ آپ کا 20 سال کا قصہ ہے، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے مجھے خدا حافظ کہنا پڑ رہا ہے، لیکن آپ سے انشاءاللہ مزید بھی اس حوالے سے آپ کے جو ایکسپیرینس ہے وہ ہم عوام کے سامنے لائیں گے، اور ہماری درخواست ہوگی کہ مستقبل میں بھی آپ ہمیں موقع عنایت کرتے رہیں گے جس طرح آج آپ نے مہربانی کی ہے، تو انشاءاللہ قریب آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ جی۔ بہت شکریہ سلیم صاحب صاحب۔